बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था। मेरा नाम माह आरा है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं आपको आज ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, जिनको मैंने खुद अपने हाथों से तबाह कर डाला। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कचरे से उठाया था। उनके यहाँ कोई औलाद ना थी, सो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। जब से मैंने होश संभाला था, मुझे एक बात मालूम थी कि हमारे घर की बेसमेंट में जिन्नात रहते हैं। जिन्नात का सोचते ही मैं कांप जाती थी। सो मैंने 15 साल वहाँ जाने की हिम्मत भी ना की। मेरी सौतेली माँ ने कुछ साल तो मुझसे बड़ी मोहब्बत की, मगर अचानक जब उनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो वो मुझे सरासर फरामोश कर बैठी। मेरी हैसियत उस घर में निहायत कम हो गई। बस मुझे वहाँ खिलाया और पढ़ाया जाता था। न मुझे किसी का प्यार मिला, न तवज्जो। मैं दिल ही दिल में रोती रहती थी। इब्तदाई 5 सालों में सब ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी जैसे मैं कोई आसमान से उतरी हूर हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी सौतेली माँ के जुड़वां बच्चे पैदा हुए तो मेरे वजूद को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं कई सालों से अलग कमरे में रह रही थी। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज मेरी 20वीं सालगिरह थी, लेकिन किसी ने मुझे विश ना किया। मैं बस अपने कमरे में बंद रही थी। कोई मुझसे ये तक ना पूछता कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर रोने लग जाती। न जाने सबका रवैया इस कदर तकलीफ दे क्यों था। जब लाउंज में आई तो पता चला कि आज सब पिकनिक पर जा रहे हैं। किसी ने झूठे मुंह भी मुझे साथ चलने का न कहा था। मैं उल्टे कदम लेकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद मेरा खुद पर से एतमाद उठ गया। मैं रोते हुए बेसमेंट में चली गई। आज मैंने पहली बार वहां जाने की हिम्मत की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उस अनजाने में किए हुए काम की कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि मेरी सौतेली अम्मी भी बदल गई थी। मैंने उनसे बेहद मोहब्बत की थी, मगर उन्होंने उसकी कदर ही न की। मैं बेसमेंट में आई और खुदकुशी के बारे में सोचने लगी। यहाँ बहुत अंधेरा था। मैं लाइट ढूंढकर जलाने लगी और खुद को मारने के लिए कोई चीज़ तलाश करने लगी। मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं है। क्या फ़ायदा मेरा इस दुनिया में रहने का? मैं खुद से बुलंद आवाज़ में पूछने लगी। सख्त ज़हनी तनाव के बायस मेरा सर शिद्दत से दर्द करने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक खूबसूरत जगह पाया। रंग बिरंगे फूल, नीला आसमान और सब्ज दरख्त। हर जानब हरियाली देखकर मेरे दिल में ठंडक सी उतरने लगी। तुम्हारा कोई अपना नहीं है तो तुम हमें अपना समझ सकती हो। अचानक एक सुर्ख आंखों वाला मर्द मेरे सामने आते हुए बोला। उसे देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ। नीली या सब्ज रंग की आंख तो देखी थी, मगर सुर्ख रंग की आंख पहली बार देख रही थी। आप कौन हैं और कहाँ हूं मैं उसको देखते हुए अजीब से अंदाज में उससे दरियाफ्त करने लगी। मैं हरगिज कोई ख्वाब नहीं देख रही थी। जन्नात की दुनिया में खुशामदीद। उसकी बात सुनकर मेरी रूह लरस गई। डरो नहीं बिन्ते आदम, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। एक और सुर्ख आंखों वाली लड़की मेरे पास आते हुए बोली। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे अपने घर जाना है। मैं सदा की डरपोक थी, सो उनके सामने रो देने वाली हो गई। उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर एक सेब दरख्त से उतारा और मेरी जाने बढ़ा दिया। मेरे वजूद में लर्जिश होने लगी। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे लगा अगर मैंने उससे सेब लिया तो स्नो वाइट की तरह मैं भी मर जाऊंगी।
مجھے یہ دنیا ڈزنی لینڈ جیسی لگ رہی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی اور ہرگز خواب نہ تھا۔ ہم مسلمان جنات ہیں، میں جنزادی سلسبیل ہوں اور یہ میرا جنزاد بھائی زنجابیل ہے۔ تم آج سے ہماری دوست ہو۔ اس نے دوسرا سیب توڑا اور خود کھانے لگی۔ وہ سیب اس نے دوبارہ میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب کی بار قدرے تردد کے بعد میں نے وہ سیب لے لیا۔ اس سیب کی خوبصورتی بے حد موہن تھی، چمکتی دمکتی ملائم لال جلد اور شہد کی مٹھاس کی ٹکر میں آتا ذائقہ۔ میرا دل خوشگوار ہو گیا۔ میرا نام ماہ آرا ہے، میں نے مسکرا کر بتایا۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ آؤ تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ جنزادہ مجھے دیکھ کر دوستانہ لہجے میں بولا۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ تمہاری آج سالگرہ ہے نا، یہ تحفہ قبول کرو۔ سلسبیل گلاب کے پودے میں سے ہیرے کی سی چمک رکھنے والی شبنم کے قطروں کو انگلیوں کی پوروں سے چننے لگی۔ اس کے بعد اس نے انہیں مٹھی میں قید کر کے کھولا تو وہ اوس کا خوبصورت ہار بن گیا۔ میں بے اختیار اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ سلسبیل نے وہ ہار میرے گلے میں پہنا دیا۔ میں نے بے ساختہ اسے چھوا۔ اتنا نرم اور چمکتا ہار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ان دونوں جنات کی بہت شکر گزار تھی۔ ان کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مجھے واپس میری دنیا میں لے آئے۔ اس ہار کو میں نے احتیاط سے اتار کر چھپا دیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ کوئی تو تھا جو میرا تھا۔ سلسبیل اور زنجبیل بہت اچھے تھے۔ جب سے میری دونوں سے دوستی ہوئی تھی، میری زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ میرا چہرہ پہلے سے زیادہ کھل اٹھا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرے جما لیے تھے۔ ہماری دوستی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اکثر میں ان دونوں کے ساتھ لان میں باتیں کرتی یا چھت پر ان کے ساتھ چہل قدمی کرتی۔ ان دونوں کے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میں اس وقت لان میں جھولا جھول رہی تھی۔ میں فقط جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زنجبیل اور سلسبیل مجھے جھولا دے رہے تھے۔ ساتھ میں ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ اس وقت اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ تم ہم سے کتنی محبت کرتی ہو ماہارا؟ سلسبیل نے مجھ سے سوال کیا۔ تم اور زنجبیل بہت اچھے جنات ہو۔ میں انسانوں سے زیادہ تم دونوں سے محبت کرتی ہوں۔ میں ان کو مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میری آواز میں جوش شامل تھا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ تم میرے اور سلسبیل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جو بھی ہم کہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، درست ہو یا غلط۔ کیا ایسا کر سکتی ہو؟ زنجبیل کی بات سن کر میں نے قدم زمین پر جما لیے اور جھولا روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناجائز اور غلط کام تو نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں نے رنجیدہ ہو کر اسے بتایا۔ نہ جانے کیوں اس کے سوال پر مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ زنجبیل اور سلسبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، لیکن غلط کام کیوں نہیں کر سکتی؟ سلسبیل نے دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھو سلسبیل، کسی سے محبت یا نفرت، اس کے لیے غلط کام یا ناجائز کام کرنا اسلام کی روح سے بھی درست نہیں ہے اور انسانیت کی روح سے بھی درست نہیں ہے۔ سو ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں جس سے ہماری انسانیت کے پرچم بلند رہے، نہ کہ ہم صرف نام کے انسان ہوں۔ میں نے ان دونوں کو سمجھایا۔ یکا یک وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے ان کے یوں بنا بتائے جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ یکدم میرا دل بجھ سا گیا اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلے 2 دن تک زنجبیل اور سلسبیل مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ میں نے ان کا بہت انتظار کیا۔ اب مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ 2 دن میں پڑھائی میں مصروف رہی۔ اب مجھے ان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ سب سو رہے تھے۔ میں احتیاط سے اٹھی اور اپنے کمرے کا دروازے کا لاک کر کے لاؤنج عبور کر گئی۔ لاؤنج عبور کرتے ہی دروازہ تھا جو بیسمنٹ میں جاتا تھا۔ میں فوری وہاں چلی گئی۔ مجھے وہ دونوں وہیں کمرے میں ملے تھے۔ کیا تم دونوں مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے نم لہجے میں پوچھا۔ میں ان دونوں کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سلسبیل نے مسکرا کر پوچھا۔ تم دونوں اس دن مجھے بنا بتائے غائب ہو گئے، اسی لیے مجھے لگا تم دونوں ناراض ہو گئے ہو۔ میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماہی، آؤ ہماری دنیا میں چلو۔
زنجبیل مجھے پیار سے ماہی کہتا ہوا میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ اگلے ہی لمحے میں ان کی دنیا میں تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں آ کر میرے دل کو طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں کی ہریالی کو اپنے اندر سموتی میں مسکرا کر بتانے لگی، تم یہاں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ ماہی۔ زنجبیل کے کہنے پر میری مسکراہٹ تھم گئی۔ لیکن تم دونوں تو ہماری دنیا میں رہتے ہو، پھر میں کیسے ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ اگر تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کو تیار ہو تو ہم تمہاری دنیا کو چھوڑ دیں گے، سلسبیل نے جواب دیا۔ یہ دنیا بے شک میری دنیا سے الگ ہے، مگر میں وہاں سے یہاں نہیں بس سکتی، میں نے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہاں رہنا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا تمہیں ہماری دنیا سے بہتر اپنی دنیا لگتی ہے؟ زنجبیل نے یاسی سے سوال کیا۔ ایسا نہیں ہے، سکون صرف اپنے اصل میں ہے، میرا اصل میری دنیا میں ہے۔ میں یہاں آ کر وقتی سکون تو حاصل کر سکتی ہوں مگر دائمی سکون نہیں۔ انسان جہاں کا ہوتا ہے اس کا سکون بھی وہیں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کیا میں اسے کھا سکتی ہوں؟ آم کے درخت کے قریب رک کر میں نے پوچھا۔ آم کے رنگ اور شکل و ہیبت نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کھا سکتی ہو، یہ دنیا بھی تمہاری ہی ہے، چاہے تم یہاں دائمی قیام نہ بھی کرنا چاہو تب بھی یہاں کی چیزوں پر تمہارا حق ہے، زنجبیل نے نرمی سے کہہ کر آم توڑ کر میری جانب بڑھایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماہی، ہم کچھ دنوں تک تمہارے گھر نہیں آ سکیں گے۔ مسلمان جنات رمضان کی آمد سے قبل 2 ماہ تک عبادت میں سارا وقت وقف کر دیتے ہیں۔ آج ہماری آخری ملاقات ہے، مگر 1 ماہ بعد ہم تمہیں لینے آئیں گے، سلسبیل نے مجھے بتایا۔ میں نے افسردگی سے دونوں کو دیکھا۔ میں تم دونوں کو بہت یاد کروں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلسبیل نے آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے۔ رو نہیں مہارا، ہم جلد ملیں گے۔ ابھی صرف تمہیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا، ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے، سلسبیل بھی اداسی سے بولی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں بھی تمہیں یاد کریں گے ماہی، اپنا خیال رکھنا اور رونا نہیں، کیونکہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے۔ تم سے دور جانے کا دل نہیں ہے مگر یہ کام ضروری ہے، زنجبیل پیار سے کہنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے مسکرا دی۔ اس وقت میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ میں اس وقت جان نہ پائی کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی وہاں سے نہ جاتی، بلکہ مستقل وہیں قیام کر لیتی۔ ایک طوفان میری زندگی میں آنے کو تیار تھا، بس میں ہی انجان تھی۔ میں وہاں سے واپس آ کر سکون کی نیند سوئی تھی۔ کچھ دنوں میں میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ میں ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے کس وقت رونے بھی لگ جاتی تھی۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے اور میں امتحانات سے بھی فارغ ہو گئی۔ اب تو مجھے ان کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ یکدم کھلا۔ کمرے میں امی کو آتا دیکھ کر میرے لب نیم واہ ہوئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ جنات دوست ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ کبھی امی کے روپ میں نہیں آتے۔ مہارا، کیسی ہو بیٹا؟ پیپرز دے کر تھک گئی ہوگی، یہ لو چائے پی لو۔ وہ محبت سے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ کر بولی۔ میں ہنوز بے یقین تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ امی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں امی، ناراض تو شاید آپ ہیں۔ اتنے سال آپ نے مجھے کبھی بیٹا نہیں کہا، محبت نہیں دی اور اچانک سے… میں کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ان کی شفقت پاتے ہی میرے رونے میں تیزی آ گئی۔ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، اسی لیے سوچا آج ساری خلش مٹا دوں۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ آج میرا دل نہایت پرسکون تھا۔ امی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ پھر سے تو مجھ سے دور نہیں چلی جائیں گی نا؟ میں نے ان سے تڑپ کر پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میری جان، جلدی سے چائے پیو اور باہر لاؤنج میں آ جاؤ۔ تم ہمارے گھر کا اہم حصہ ہو، اسی لیے آج سے تم اپنے کمرے میں نہیں رہو گی، انہوں نے مجھے پیار سے کہا۔ میں نے شادمانی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں سجدے میں گر پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھیں۔ میں آنسو پوچھ کر باہر آ گئی۔
सब मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं इस घर की सबसे अहम फर्द हूँ। सिद्रा, तुम आज से महारा को अपने साथ सुलाना, या अगर महारा तुम चाहो तो मेरे साथ भी सो सकती हो। अम्मी मेरी तरफ देख कर बोली। सिद्रा मेरी सौतेली कज़न थी। मैं आपके साथ सोना चाहूंगी, मैंने मुस्कुराकर कहा। जाहिर है मुझे उनके साथ ही सोना था। मुझसे उस दिन का इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं जंजाबील और सलसबील से मिलती और उन्हें खुशखबरी सुनाती। 2 माह गुजरने में 15 दिन बाकी थे। मैं बहुत खुश थी कि 15 दिनों बाद मेरी उन दोनों जन्नात से मुलाकात होगी, और मैं लॉन में टहलती सोच रही थी। अम्मी मेरी और अपनी चाय का कप लेकर लॉन में आ गई। हम दोनों कुर्सियों पर जा बैठे। बेटा, तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अम्मी की बात पर मैंने चौंक कर उनको देखा। जी कीजिए ना अम्मी। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने एक अरसा ये बात तुमसे छुपाई। जानती हो, मैंने तुमसे हमेशा से बहुत मोहब्बत की है। 5 साल तक मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन इसके बाद 2 जिन्नात, वो 2 जिन्नात तुम्हारे पीछे लग गए, और उन्होंने हम सबको धमकी दी कि वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने हम सब पर कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे हम सब तुमसे दूर हो गए। वो 2 जिन्नात इसी तह खाने में रहते हैं। तुम्हें तो मालूम है, इसलिए वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैंने तब एक नेक बुजुर्ग से राब्ता किया। मैं किसी सूरत माँ आहरा को खोना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पीछे बुरे जिन्नात लग गए हैं। ये तब महारा की जान छोड़ेंगे जब ये 20 साल की हो जाएगी। तब तक मैंने और उन नेक बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने ये साल बड़ी अजियत से गुजारे। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकी। अब तुम 20 साल की हो, इसीलिए जिन्नात इस वजीफे के असर की वजह से भाग गए हैं, और उनके अमल का असर ख़त्म हो गया है। इसीलिए सब फिर से वैसे हो गए हैं तुम्हारे साथ जैसे पहले थे। अम्मी अफसुर्दगी से बताने लगी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरे हाथ में चाय का कप वैसा ही था। चाय ठंडी हो चुकी थी, अलबत्ता अम्मी चाय पी चुकी थी। मुझे आसपास की होश न रही। अम्मी, मैं आती हूँ। मैं फौरी उठकर वहाँ से कमरे में भाग गई। चाय का कप मैं किचन में रखा। मैं अभी तक बेयकीन थी। इतना बड़ा धोखा! उन जिन्नात ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। उन्होंने मुझे मेरे घर वालों से महरूम कर दिया। इतने साल उनकी वजह से मैं घर वालों की बेरुखी सहती रही। इसीलिए तो वो मुझे अपनी दुनिया में लेकर जाते थे, ताकि वहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होकर मैं हमेशा के लिए उनकी दुनिया में चली जाऊं। मुझे उनकी बातें याद आने लगी जब उन्होंने मुझे अपनी दुनिया में आ जाने का कहा था। मुझे वो वक्त याद आया जब उन्होंने मुझे जायज़ और नाजायज़ काम का पूछा था। मेरा सर चकरा कर रह गया। वो जिन्नात अम्मी के वज़ाइफ की वजह से अब भाग गए थे, और जानबूझकर मुझे धोखे में रखने के लिए ये कहकर गए थे कि वो इबादत करेंगे। मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। मैंने सोच लिया, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। मैं अम्मी को सब सच बता दूंगी। मैं खुद का गुस्सा काबू में करती उठ खड़ी हुई। अम्मी हनूज लॉन में थी। उनके करीब बैठकर मैंने उन्हें उन जिन्नात से मुलाकात के बारे में बताना शुरू किया। अम्मी, आप बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सब कुछ उन्हें बताने के बाद उनसे पूछा। वो हैरान रह गई। मेरी जान, शुक्र है कि तुम सही हो। तुमने मुझसे क्यों ये छुपाया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर देते तो मैं तो मर ही जाती। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मुझे उन जिन्नात पर बहुत गुस्सा था। बेटा, मैं आज ही उन नेक बुजुर्ग से राब्ता करती हूँ, फिर हम सोचेंगे इस बारे में कि क्या करना है। मैं तब तक तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोऊंगी। वो मुझे प्यार करते हुए बोली। मैंने फ़कत इस बात में सर हिला दिया। मेरा दिल इस वक्त ज़ख्मी सा था। 2 माह पूरे होने में 5 दिन बाकी थे। मेरे इंतकाम की आग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। मैं जल्द अज जल्द उन धोखेबाज जिन्नात को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। मैंने अपने हाथ की मुट्ठी खोली और लोहे से बनी 2 अंगूठियां देखने लगी। ये अम्मी ने मुझे उस नेक बुजुर्ग से लेकर दी थी। उनका कहना था कि उसे पहनते ही वो दोनों जिन्नात हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले जाएंगे, और मुझे ये किसी को तंग नहीं करेंगे, ना ही वो कभी वापस यहाँ आ सकेंगे। मुश्किल से आज 2 माह पूरे हो गए। मेरा दिल अंदर ही अंदर खुश था। मेरी मंजिल करीब आ रही थी। मेरी बच्ची, तुम कामयाब होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मी मेरा माथा चूम कर बोली। उनकी बातों से हौसला मिला था।
رات کو میں تہہ خانے میں چلی گئی۔ میرے جانے کے بعد کچھ دیر میں وہ جنات نازل ہو گئے۔ میں مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم ماہی، کیسی ہو؟ زنجبیل مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، السلام علیکم، تمہیں دیکھ کر پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ سلسبیل مجھے دیکھ کر بولی، وعلیکم السلام، میں بھی بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کی آمد پر میں آج تم دونوں کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بھینچ لیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل باغی ہو رہا تھا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بہت خوب، ہمارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ دکھاؤ کیا تحفہ ہے؟ زنجبیل جوش سے بولا۔ میں نے آنکھوں میں یکدم آ جانے والی نمی کو اندر دھکیل دیا۔ تم دونوں ہاتھ آگے کرو، میں نارمل لہجے میں بولی۔ کیا لگتا ہے وہ ماں آرا کر لے گی یہ کام؟ وہ بزرگ سمیرا سے پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ ان کے آستانے میں بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ اس کو ایسا شیشے میں اتارا ہے نا کہ بس نہ پوچھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نیک جنات آپ کی قید میں آئیں گے، آپ نے اپنا کیا وعدہ پورا کرنا ہے۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، اسی لیے ہر ماہ مجھے لاکھوں میں پیسے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عرصے سے وہ جنات یہاں ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائی۔ لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے سوچا ہے کہ اب یہ کر لوں۔ میری قسمت جاگ گئی کہ ان کی دوستی ماہ آرا سے ہو گئی ہے۔ سمیرا شیطانی مسکراہٹ چہرے پر پھیلا کر بولی، منہ مانگی قیمت دی جائے گی تمہیں؟ بس جیسے ہی وہ انگوٹھیاں ان دونوں کے ہاتھوں میں جائیں گی، وہ میری قید میں چلے جائیں گے۔ میں ان نیک جنات سے شیاطین جنات بنا دوں گا انہیں۔ وہ بزرگ ہنستے ہوئے بولا، "ہاں، اب چلتی ہوں میں، کہیں ماہ آرا کو شک نہ ہو جائے۔ اس بے وقوف کے ساتھ پیار کا ڈرامہ رچا کر میرا تو پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ سمیرا نے جانے کی اجازت لی۔ کچھ ماہ سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ماہ آرا کسی غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ جاسوسی کرنے پر ان کو معلوم ہوا تھا کہ ماہ آرا کی دوستی ان جنات سے ہو گئی ہے۔ وہ خود کبھی بھی ان دونوں جنات کو انگوٹھیاں نہیں پہنا سکتی تھی، سو انہوں نے اس کام کے لیے ماہ آرا کا سہارا لیا۔ آج کی رات جب ماہ آرا کام کر لے تو ایک ماہ کے اندر اندر اس کی شادی کر کے اسے گھر سے کہیں دور بھیج دینا، تاکہ دوبارہ اس کا واسطہ ان جنات سے نہ پڑ جائے۔ سمیرا ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتی ہوں۔ انہوں نے پوری فرما برداری دکھائی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان دونوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا دی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت دکھائی دے رہی تھی۔ بہت شکریہ، ہم اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، زنجبیل نم لہجے میں بولا، اور یک لخت وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں یکایک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں رو رہی تھی۔ روتے روتے میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں یوں ہی پریشانی اور رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ صبح اٹھی تو خود کو اپنے بستر پر پایا۔ میں امی کو کام ہو جانے کی خوشخبری سنا چکی تھی۔ دوسری جانب وہ جادوگر جسے امی نیک بزرگ کہہ رہی تھی، خوشخبری سنا چکا تھا کہ جنات چلے گئے ہیں۔ یہ راز وہ امی ہی جانتے تھے کہ جنات اپنی دنیا میں نہیں گئے بلکہ اس جادوگر کی قید میں گئے ہیں۔ اس طرح 10 دن گزر گئے۔ میں نہ جانے کیوں پریشان رہنے لگی تھی۔ ان دونوں کی یاد مجھے دن رات ستاتی تھی۔ اب تو امی کا رویہ مجھ سے روکھا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کرنے لگی تھی۔ اچانک انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ کچھ دنوں بعد تمہاری شادی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے مزاحمت اور احتجاج کرنا چاہا، لیکن وہ اٹل تھی۔ میں نے ہار مان لی، کیونکہ میں اب امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو میں نے سوچا سعادت مندی کا مظاہرہ کر کے شاید ان کے دل میں جگہ بنا لوں۔ گھر والوں نے میری شادی نہایت سادگی سے کی تھی۔ اس بات کا مجھے بڑا غم تھا۔ دوسری بات کہ لڑکا بھی ان کو وہ ملا تھا جس کے خاندان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر واصف کے فلیٹ میں لے جایا گیا۔ وہاں آ کر میں رونے لگی تھی۔ واصف اس دنیا میں اکیلا ہی تھا، اس کا کوئی خاندان نہ تھا۔ مجھے یہاں چھوڑ کر سب چلے گئے تھے۔ میں واصف کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔
میری روح کانپ گئی۔ وہ واصف نہیں بلکہ زنجبیل تھا۔ زنجبیل؟ میں کپ کپا کر بولی۔ اس کے ساتھ ہی سلسبیل بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں مجھ سے خفا معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر افسردگی تھی۔ میں ڈرنے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید اب وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ میں دل میں واصف کے آنے کی دعا کرنے لگی۔ اسی اثنا میں واصف آ گئے۔ انہیں دیکھ کر دل کو سکون ملا، مگر حیرانی تب ہوئی جب واصف ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اور میری بہن سلسبیل یہاں کیسے آئے، حالانکہ تم تو ہمیں قید کروا چکی تھی۔ زنجبیل کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ دلہن والا لباس ہنوز میں نے پہن رکھا تھا۔ تمہاری وہ سوتیلی ماں جس کے جال میں تم پھنس گئی، صرف تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اس نے تمہارا فائدہ اٹھایا اور جھوٹی باتوں سے تمہیں میرے اور سلسبیل کے خلاف بھڑکا دیا۔ افسوس تو یہ ہوا کہ تم ان کے کہنے پر ہمارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کو تیار ہو گئی۔ ہم نیک جنات تھے، سو کوئی جادوگر اتنی آسانی سے ہمیں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں اور سلسبیل تمہاری محبت میں عبادت کے 1 ماہ بعد تم سے ملنے آئے تھے، مگر وہاں ہم پر نیا انکشاف ہوا کہ تم تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر محبت ہوتی تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی اور ہمیں دھوکے باز نہ کہتی۔ ہم نے تم سے محبت کی تھی، مگر تم نے یہ صلا دیا۔ لیکن فکر نہ کرو، ہم انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہیں صلا دیں گے ان پلوں کا جب تم نے ہم دونوں کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ لڑکا واصف بہت اچھا انسان ہے۔ ہم نے ہی اسے تمہارے گھر جانے کا مشورہ دیا تھا، ورنہ تمہاری سوتیلی ماں جس کو تم بہت سگی مانتی ہو، وہ تمہاری شادی کسی بھی برے انسان سے کروا دیتی، اور اس جادوگر کا انجام بھی بہت قریب ہے۔ ہم نے ان 2 شیطان جنات کو اس کی قید میں دے دیا ہے۔ جلد وہ بھی سبق سیکھ لے گا۔ پیسوں کی لالچ میں تمہاری ماں نے نہ جانے کیا کر ڈالا۔ زنجبیل کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے اس کی باتوں کی سچائی کا اندازہ تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ماں نے میرا استعمال کیا تھا۔ شادی پر ان کے پاس بہت پیسے تھے، مگر انہوں نے مجھے نہ کوئی جہیز دیا، نہ رخصتی کے وقت دعائیں دیں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے معاف کر دو سلسبیل اور زنجبیل۔ میں تم دونوں سے واقعی بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی امی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مجھے ایک موقع اور دے دو۔ میں ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ ایسا نہ کرو مہارا۔ زنجبیل کی بات میرے دل پر لگی۔ وہ مجھے ماں ہی کہا کرتا تھا۔ آج اس نے میرا پورا نام پکارا، یعنی وہ مجھ سے سخت خفا تھا۔ ماں آرا، جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا بہت اچھا تھا، لیکن اب تم سے ملنے نہیں آیا کریں گے۔ ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں، اسی لیے یہاں آئے تھے کہ تمہیں سچائی سے آشنا کر سکیں۔ پھر بھی تمہیں اپنی سوتیلی ماں پر بہت یقین ہے، اور ہم تمہیں جھوٹے جنات لگیں تو تم اپنی ماں کی بری نیت کی تصدیق خود کر سکتی ہو۔ ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب ہم کبھی مل نہیں سکتے۔ اس دن زنجبیل نے کہا تھا، ہم تمہارا تحفہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سو وہ بے وفائی کا تحفہ ہمیں واقعی ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہم نیک جنات تھے، اسی لیے ہم دونوں نے تم سے سچی محبت کی اور کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمارا سفر اتنا ہی تھا۔ واصف، اس کا خیال رکھنا۔ سلسبیل اداسی سے کہہ کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں زنجبیل کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر بولی کہ شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ معاف تو کر دیا ہے، مگر ہمارے درمیان کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ملاقات اب کبھی نہیں ہوگی۔ دعا ہے خوش رہو اور اپنی ماں کے شر سے محفوظ رہو۔ الوداع ماں آرا۔ اتنا کہہ کر وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ روتے روتے اور ان کی جدائی کا غم نہ سہتی ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں اور میری اب تک ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں واصف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری سوتیلی ماں کا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ میں ایک دن بنا بتائے مائکے چلی گئی تو امی کسی سے باتیں کر رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ اس دن کے بعد میں نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ جادوگر ابھی تک زندہ تھا، مگر اس کی حالت بری تھی۔ وہ سب اس کے قیدی جنات اس کی قید سے نکل کر اسے تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس کی سزا یہی تھی۔ میں آج بھی ان اچھے دنوں کو یاد کرتی ہوں
جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ کاش زنجبیل اور سلسبیل واپس آ جائیں تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے، لیکن میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جنات تھے اور اسی لیے بے وفائی کی سزا دے گئے تھے۔ شاید انسان ہوتے تو معاف کر دیتے، لیکن سزا دینا بھی ان کا حق تھا، کیونکہ میں واقعی سزا کے لائق تھی۔ میرے پاس ابھی تک وہ اوس والا ہار پڑا تھا جسے دیکھ کر میں گھنٹوں ان کی یادوں میں گم رہتی۔ میں بالغ تھی مگر آنکھوں پر بے عقلی کی پٹی باندھ بیٹھی تھی۔ آپ سب سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی بنا تصدیق کیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ کا بڑا نقصان ہو۔ میں نے بھی زنجبیل اور سلسبیل سے تصدیق کیے بنا اپنی سوتیلی ماں کی باتوں پر یقین کیا تھا اور سراسر نقصان اٹھایا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔